आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं सैयदा उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम जो है, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फज़ल करम और सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम किसी और फॉर्मेट के तहत हम लेकर आए थे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से जस्ट 5 और 10 मिनट्स पहले ये खबर मिली है कराची से, बहुत अफसोसनाक, कि लियाकताबाद में मिल्लत जाफ़रिया का अजीम सरमाया प्रोफेसर सिब्त जाफ़र साहब को शहीद कर दिया गया है। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ और था, सुनहरी बात शामिल थी, सवाब कमाइए सेगमेंट शामिल था, बहुत खूबसूरत और भी बातें शामिल थीं, लेकिन उन सब को हमने चेंज कर कर इस वक्त एक नए सिरे से नया प्रोग्राम दिया है। ना हमारा लिबास इस टॉपिक के मुतालिक है, क्योंकि हम सब एक दूसरे टॉपिक को लेकर आज आपके सामने आ रहे थे, लेकिन मिल्लत जाफ़रिया का एक बहुत बड़ा नुकसान आज फिर हो चुका है। आज फिर जालिमों ने एक बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। प्रोफेसर सिब्त जाफ़र की तमाम काविशें, तमाम मेहनतें हम सब के सामने हैं, उनकी इल्मी काविशें हम सब के सामने शामिल हैं, और उनको बेजुर्म व बेखता शहीद कर दिया गया लियाकताबाद में। इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे भाई भी मौजूद हैं जो बात करेंगे, और हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई सेगमेंट नहीं करेंगे, आज सिर्फ ट्रिब्यूट पेश करेंगे सिब्त जाफ़र साहब को, उनकी तमाम मेहनतों को। एक अजीम सरमाया हमारे लिए थे जो इस वक्त हम में नहीं हैं। बहुत अफसोस है, दिल खून के आंसू रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या अल्फाज निकालें, आपसे किस तरह से मुखातिब हों। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और उनको सलाम पेश करें जो शहीद हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, जैसे आपने कहा है कि उनका कोई जुर्म नहीं था, उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो ग़ुलाम पंजतन थे, और इसी वजह से उन्हें शहीद कर दिया गया है। और पता नहीं कितने लोग ये शहीद करेंगे, लेकिन उसके लिए तो हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन ये जैसे ये अजीम सरमाया थे, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, और हम लोगों के पास अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें, किस तरह से हम एकदम से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सदमा आया है कि हमारे जो है बहुत ही उनकी, अगर हम देखें कि क्या ही खूबसूरत उन्होंने नौहे लिखे हैं, क्या ही खूबसूरत उन्होंने मरसिए लिखे हैं, क्या ही उनकी शायरी थी, और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे, और दूसरा बढ़कर ये कि वो हिदायत में भी कई बार आ चुके हैं और हम सब के साथ बैठ चुके हैं, लाइव उन्होंने प्रोग्राम भी किए हैं। उनकी खिदमात जो है, बेशक वो ग़ुलाम पंजतन पाक थे, और यही तो बात है कि जो भी इमाम हुसैन का नाम लेवा है, मौला को मानने वाला है, उनको ये लोग चुन चुन के मार रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ये जुल्म और सितम जारी रहेगा? आखिर कब तक हम इनके शिकार बनते रहेंगे? और कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि किससे फरियाद करें, किसके पास जाएं, किससे कहें। बस हमारी फरियाद तो एक उन्हीं को है, हम उन्हीं को कर सकते हैं, पंजतन पाक को ही कर सकते हैं कि कोई रास्ता हमें दिखाएं ताकि हम इन ज़ालिमों से बच सकें। और इमाम ज़माना वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए तो एक रास्ता है जिसको हम देख रहे हैं, तो वो तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जो नुकसान होते जा रहे हैं, ये इनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। और नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में शामिल होइएगा, जल्दी आपकी कॉल्स खोल दी जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि प्रोफेसर सिब्त जाफ़र साहब का कोई नौहा सुनाएं, उनका कोई मरसिया सुनाएं, उनके कोई अशार सुनाएं। और हम सब जो है वो, हमारे दिल उदास हैं, हम लोगों की वो ऐसा अल्फाज में मैं नहीं बयान कर पा रही कि कितना दुख हम लोगों को इस वक्त हुआ है। और मुझे उम्मीद है जहाँ भी, तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ ये खबर इस वक्त मिली होगी, सब जो है वो खून के आंसू रो रहे होंगे कि हमारा बहुत बड़ा सरमाया मिल्लत जाफ़रिया का, बहुत बड़ा सरमाया, जिन्होंने हमेशा अपनी खिदमात से इतने उनके खूबसूरत मरसिए, इतने उनके अशार, और उन्होंने अल्फाज में करबला को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, हम सब के सामने मिसाली नमूना है। बिल्कुल मिसाल नहीं मिलती जी, इसकी बिल्कुल मिसाल नहीं मिलती जी। और आप कुछ कहेंगे? बस मैं तो, हमारा तो ये ख्याल था कि हम इस दफ़ा सोच ही रहे थे उनके लिए कि भाई ये जो समर आ रहा है उसमें हम उनको यहाँ पे दावत देंगे और उनके साथ एक बेहतरीन सा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जब अब ये ख़बर आ गई है तो अब तो सारे प्रोग्राम भी ठप हो गए हमारे।
بالکل. اور آپ کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ہدایت کے نئے ممبر کی طرح سے ہیں اور ہدایت کے لیے کام کریں گے مانچسٹر میں. کس طرح سے آپ کام کریں گے, کچھ وہ بھی بتائیے. جی میں تو ہدایت ٹی وی کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں, ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ جب یہ مانچسٹر میں آ جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ جتنا بھی ٹائم میں دے سکا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا, کیونکہ بریڈ فورڈ میں میرے لیے تھوڑا سا جانا آنا مشکل تھا, لیکن اب چونکہ مانچسٹر آ چکے ہیں تو اب انشاءاللہ میری جو بھی خدمات ہوں گی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. بالکل, جزاک اللہ. اور ہم ناظرین کوشش کریں گے کہ اس پورے پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ہے سبت جعفر صاحب کے کچھ نوحے یا مرثیہ جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان کا ڈیٹا جب وہ ہدایت میں آئے یا جو بھی انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کراتے رہیں. اور ہم کب تک جو ہے وہ اس ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے, ہم کس سے اپنے اس درد کی فریاد کریں. ہر طرح کے ہم نے دھرنے دیے ہیں وقار صاحب, آپ نے دیکھا ہے ہر طرح سے بات ہوئی ہے, اور پھر بھی ہم آخر میں کس طرح سے کراچی جیسے شہر میں جو بھی جہاں بھی جا رہا ہوتا ہے, لیاقت آباد ظاہر ہے اس وقت وہ اسکول سے واپس جا رہے ہوں گے, وہ کالج کے پروفیسر ہیں اور وہاں سے ضرور اپنے گھر واپس جا رہے ہوں گے, اور کھلے عام ان کو روڈ پہ جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. بالکل جی بالکل. اور ہماری تعزیت ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے, اور ہم بھی ان برابر غم میں شریک ہیں ان کے ساتھ, بلکہ پوری امت مسلمہ جو ان کے ساتھ غم میں شریک ہے ان کے اہل خانہ کے ساتھ. تو ہدایت ٹی وی کی طرف سے بھی ہم جو نا ہماری ٹیم کی طرف سے, ہمارے انتظامیہ کی طرف سے ہم سب ان کی تعزیت میں حاضر ہیں. جی بالکل ناظرین, ہم نے پورا فارمیٹ جو ہے اس وقت چینج کر دیا ہے پروفیسر سبت جعفر کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے, کہ جو بھی انہوں نے ہم سب کے لیے بلکہ مولا کے لیے جتنے بھی اشعار لکھے ہو, وہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں, ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا تو وہ ختم ہو گئے. شہید ختم نہیں ہوتے, ان کا ذکر جس طرح سے انہوں نے کتاب میں قلم بند کر دیا ہے, ذکر حسین, ذکر مولا پنجتن پاک, وہ ذکر تا حیات زندہ رہے گا. پروفیسر سید صاحب جو ہیں, سبت جعفر صاحب جو ہیں, وہ ہماری دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو شہید کر دیں گے تو نام حسین, ذکر حسین ختم ہو جائے گا. ہماری جانیں قربان ہو اس ذکر پر, ہماری نسلیں قربان ہو نام حسین پر, لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوتا. کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے پہلے. السلام علیکم. آپ کے مہمان کو بھی اسلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ رکھنے کا ذمہ لے رکھا ہے, قیامت تک اسلام تو رہے گا. اور لیکن یہ بات ہے کہ کسی کا کہنا ہے اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کے پڑھے لکھے لوگوں کو مارو تاکہ وہ قوم زندہ درگور رہے. آج تک کوئی عام شہری مجھ جیسا کوئی شہید نہیں ہوا. جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی صفت کے متصف تھے. ڈاکٹر تھے, قانون دان تھے, بیرسٹر تھے, حکیم تھے اور پروفیسر تھے. اور یہ سبت جعفر اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, یہ بجلی کی طرح یہ خبر گری ہے. جب سے سنا ہے بالکل بہت پریشان اور بہت دکھ ہوا. ہم انہیں دعا کر سکتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے, غریق رحمت کرے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دشمنوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے اگر حضرت عمار یاسر کے وہ مزار کو گرتے دیکھا ہو تو دیکھا کہ قرآن حکیم کو ٹھوکریں مارتے ہیں, یہ ان کے مشن میں ہے. ان قرآن حکیم کو ٹھوکریں مارنا یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے. یہ عجیب قسم کا عقیدہ ہے. ہم انہیں مسلمان سمجھے تھے. یہی ایک روح ہے جو بہت سارے ملکوں میں چلتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ انتہا کو پہنچ گئی ہے. ایک نئی کربلا ہے. تو میں پروفیسر سبت جعفر ان کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا, تیرے دشمنوں پہ رحمت, تیرے دشمنوں پہ لعنت, تیرے دوستوں پہ رحمت, تیرے دشمنوں پہ لعنت. بس یہی ہے ہمارا, یہی ہے کہ سبت جعفر کے جب بھی یاد آئے گی ہم یہ سمجھیں کہ تیرے دوستوں پہ رحمت, تیرے دشمنوں پہ لعنت. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رحمت کرے. بہت دکھ ہوا, بیان نہیں کر سکتا ہوں.
جزاک اللہ، بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب. اور ہر آنکھ اس وقت جو ہے وہ اشک بار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ مولا حسین کی شان میں جو جو نوحے انہوں نے لکھے ہیں، جو جو مرثیے لکھے ہیں، بلکہ ایک اشعار ان کے کہے ہوئے میرے ذہن میں ابھی بھی آ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ ان کا نوحہ ہے. بلکہ پہلے میں کالر کو بھی شامل کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ بہن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ بھٹ صاحب. وقار صاحب آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام جناب. وقار بھائی ہم بیٹھے بس صبح صبح تو خبر سنی تو آنسو آ گئے آنکھوں میں، اور بہت پریشان ہو گئے کہ خدا ان کے اوپر لعنت کرے کہ جنہوں نے پروفیسر صاحب کو شہید کیا. وقار بھائی آپ نے صحیح کہا کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. شاید ملت جعفریہ کو اب کتنے سال لگ جائیں کہ ایسا بندہ کوئی ملے. یہ حقیقت ہے وقار بھائی. لیکن آنسو کے ساتھ کیا بات کرے عظمیٰ بہن. آپ نے صحیح کہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے حضور اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ نماز کے دوران ہر وقت ان دشمنوں کے اوپر خدا اور رسول کی لعنت ضرور بھیج سکتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. وقار بھائی جی بے شک، بس ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی. جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ کوئی ان کا نوحہ یا کوئی، میں بہت سنتا ہوں ان کو، لیکن جلدی مجھے کچھ یاد نہیں. لیکن میں انہی کے حوالے سے لکھا ہوا ریحان اعظمی صاحب کا میں آپ کو پیش کروں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس وقت اللہ پاک کے حضور کھڑے ہوں گے. جناب زہرا سلام اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی. یہ ہمارا ایمان ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے لوگ مر رہے ہیں. ریحان اعظمی صاحب نے کیا خوب لکھا، میرے لوگ مر رہے ہیں. کہاں تک کوئی اب زندہ رہے گا، کہاں تک کوئی اب زندہ رہے گا، دلوں میں بغض جب زندہ رہے گا. اجل کا رقص ہے شہروں میں جاری، اجل کا رقص ہے شہروں میں جاری. تحسب بے سبب زندہ رہے گا. نہ ہم زندہ نہ تم زندہ رہو گے، نہ ہم زندہ نہ تم زندہ رہو گے، مگر قاتل بھی کب زندہ رہے گا. صبر آدمیت کے علاوہ، صبر آدمیت کے علاوہ اب اس دنیا میں سب زندہ رہے گا. شرافت منہ چھپائے پھر رہی ہے، شرافت منہ چھپائے پھر رہی ہے، سنا ہے بے نسب زندہ رہے گا. زبان نہ قبل اصلاح ہے اب، زبان نہ قبل اصلاح ہے اب، بلا کیسے ادب زندہ رہے گا. نصارہ کی غلامی کر رہا ہے، نصارہ کی غلامی کر رہا ہے، تو پھر کیسے عرب زندہ رہے گا. چراغ شب قلم بھی ہو چلا ہے، جیا تو ایک شب زندہ رہے گا. بس ایک حرف حق ریان لکھ دے، بس ایک حرف حق ریان لکھ دے، تو بعد مرگ تب زندہ رہے گا. تو یہ سب صرف جعفر صاحب کے لیے ہے. خدا کی امت ہمارے دلوں میں زندہ ہے وقار بھائی. تو لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر جو یہ رکھتے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ انسان، وہ درندوں سے بھی، وہ جنگلی جو درندے ان سے بھی بڑھ گئے. خدا اور رسول اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ بھٹ صاحب. اور ظاہر ہے جب سب کے الفاظ اس وقت ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ کس طرح کون سے الفاظ نکالیں یا کیا بات کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جیسے مقصود حسین سید صاحب نے فرمایا کہ بھئی خبر سنتے ہی بجلی گر گئی ہے، تو اسی طرح جب ہمیں خبر ملی ہے تو ہمارا کیا حال ہے. جب ہماری خبر اب ہدایت ٹی وی سے باہر پہنچی ہے ہمارے ناظرین تک، تو واقعی جو ہے نا وہ اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقوی بول رہا ہوں بہن بلجیم سے. بہت شکریہ بھائی. ہمارے بھائی کو بھی سلام ہو اور بہت تعزیت پیش کرتے ہیں ہم پروفیسر صاحب کی شہادت کی. اور یہ تعزیت ہم بارگاہ امام زمانہ میں پیش کرتے ہیں کہ شیعہ قوم کے ایک بہترین شاعر ذاکر جو ہے وہ آج ہم سے چھین لیے گئے. میں نے آپ نے کہا تھا کہ ہمارا جرم کیا؟ ہمارا جرم بس یہی ہے کہ ہم لوگ بعد از ختم مرتبات علی اور اولاد علی کے برحق اماموں کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں. یہی ہمارا جرم ہے. آج اگر ہم یہ سب کرنا چھوڑ دیں تو ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم اپنی جانیں اسی طرح
دیتے رہیں گے رائے حق میں، اور محمد والے محمد کو بالخصوص علی اور اولاد علی کو ہم حق مانتے رہیں گے، حق کہتے رہیں گے، اور ان کا حق کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ملت کو، ہماری قوم کو صبر دے اور اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی ظالم ہیں انشاءاللہ بہت جلد اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ تو مجھے سارا تو یاد نہیں ہے، سچے جعفر آخری ان کا ایک وہ شعر ہے، میں وہی کہتا ہوں کہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ تو مولا سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اس امام برحق کو جلد از جلد ان کے ظہور میں تعبیر فرمائے۔ اللہ بہت شکریہ محسن نقوی صاحب جی۔ جی بس حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے، کیا خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے۔ اور یہ دیکھیں جو وہ کہہ چکے ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو لکھ چکے ہیں وہ تا قیامت وہ زندہ رہے گا، وہ کلام زندہ رہے گا، وہ دلوں میں آنے والی جنریشنز میں جو ہے وہ انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بہن کہاں سے؟ جی میں شائستہ بات کر رہی ہوں گلاسگو سے۔ جزاک اللہ جی بہن۔ جی آج تو بہت ہی دل آپ سمجھے خون کے آنسو رو رہا ہے کہ سبتے جعفر صاحب پر ہوں کہ یہ سن کر آج کی خبر بہت ہی ہمارا دل نہ غم زدہ ہو گیا ہے کہ الفاظ نہیں مل رہے کہ کس طرح ہم لوگ تعزیت پیش کریں، اور خبر بہت ہی دل نہ اس وقت آپ یقین کریں خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اب یہ لوگ ہمارے یہ جو شاعر ہیں، ہمارے علماء کرام، یہ سرمایہ ہے ہماری قوم کا۔ اب ان لوگوں نے ان ہستیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو میں پرزور ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور بہت ہی تعزیت میں پیش کرتے ہیں، اور مولا کے حضور یہی دعا ہے کہ مولا انہیں اپنے جواد معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور امام زمانہ کا وہ قصیدہ ہے کہ جب امام آئیں گے وہ تو وہی ہماری، ہم تو اس وقت وہی بس دل سے وہی دعا وہی نکل رہی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح اس دکھ کا اپنا اظہار کریں۔ بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ سسٹر شائستہ۔ اور وہی بات ہے کہ ہر دل اس وقت رو رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سے الفاظ اس وقت نکالے جائیں، اور بے شک ہم اپنا حال دل ضرور اپنے وقت کے امام زمانہ کو سنائیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ؟ بیٹا میں شفقت عباس بات کر رہا ہوں، اور ہم اپنے محترم مہمان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ آج پھر ہم نے ایک عظیم لاشا اٹھایا، اور وہ بھی ان سفاک قاتلوں کے ہاتھوں سے شہادت ہوئی جو پاکستان میں شیعہ نسل کشی بہتر پہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا معمول بن گیا ہے کہ ہم آئے دن کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم اتنی زندہ قوم ہیں کہ اگر ہمارے 200 لاشیں ہیں پھر بھی ہم صدائے لبیک یا حسین بلند کرتے ہیں، اور اگر ایک لاش ہے پھر بھی ہم صدائے لبیک یا حسین بلند کرتے ہیں۔ تو سبتے جعفر صاحب ایک اتنی عظیم شخصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ ہمارے پاس اور تو کچھ بھی سرمایہ نہیں ہے، جب امام ہمارے تشریف لائیں گے تو ہم دو نعت پڑھ کر ان کو سنائیں گے۔ تو ان کی یہ نعتیں، ان کی یہ حمد، ان کی یہ سلام ہمارے پاس تو موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ظہور امام کے وقت پھر ان کی رجعت ہوگی اور وہ لشکر امام میں شامل ہوں گے۔ ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، پوری ملت شریک ہے، ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا ایک بندہ شہید ہوا۔ یہ کوئی کراچی کا نہیں، یہ پوری ملت کا بندہ ہے، بالکل پوری ملت کی عزت ہے، اور ہماری عزتیں یہ سفاق ہمارے ہاتھوں سے چھین رہے ہیں، اور ہم کیا کس سے مطالبہ کریں؟ حکومت اور عدلیہ خود وہ بم بلاسٹ میں مبتلا ہے، آج بھی ان کے پاس ہو گیا، تو ہم کس سے فریاد کرتے ہیں؟ فریاد کرتے ہیں ان امام سے جن امام کی شان میں انہوں نے
اپنی منقبتیں کہیں اور ان سے فریاد ہے کہ امام جلدی آئیے اور ان سب قاتلوں سے لبیک یا حسین کہنے والوں کو بچائیے. الہی آمین، الہی آمین. بہت شکریہ. شفقت عباس صاحب ہمیشہ کال کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بات بھی انہوں نے کہی کہ وہ ہم میں زندہ ہے اور تاحیات، جیسا آپ نے بھی کہا کہ ہماری نسلیں ان کے نوحے پڑھیں گی، ہماری نسلیں ان کے مرثیے پڑھیں گی. زندہ رہیں گے جی، زندہ رہیں گے، بے شک زندہ رہیں گے. جی جی کالر ہے کوئی؟ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوف لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ. آپ کو اور آپ کے مہمان کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور پروفیسر صاحب کا سن کر دلی افسوس ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اہل بیت کی مدد سے کیا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دشمن آج سے نہیں ہے، جب سے بابا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو یہ ہر انسان کا، ہر نبیوں کا، چاہے کسی بھی قوم میں ہو، سکھوں میں ہو، ہندو میں ہو، مسلمانوں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، جس کسی میں بھی ہو، یہ ان کا دشمن ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے اس کو ہرایا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بجلی سے کوئی چیز تیز نہیں ہے، یہ تلواریں، یہ گنے کچھ نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت سے پیار کو پروف کرنا پڑے گا. جب تک پروف نہیں کریں گے ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پروف کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ اللہ والے ہیں، ہم لوگ رسول والے ہیں، ہم لوگ حضرت علیہ السلام والے ہیں. تو اس کا بہت ضروری ہے کہ محبت میں ہو. محبت کرنے کے لیے پہلے ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. ڈھونڈنے کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی. میں حیران ہوتا ہوں کہ کلمہ لوگ پڑھتے ہیں اور لیکن کلمے والے کو نہیں ڈھونڈتے. کلمے والے مرتے نہیں ہے. جب بھی آپ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہ آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں. ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیار پروف کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سب مومنوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ شیطان کے لیے. اس کا مقابلہ کرو جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. اور وہی بات ہے کہ کسی کے جذبات اس وقت کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو کہتے ہیں زندہ قوم، اس کو کہتے ہیں زندہ قوم. وہ تو اپنی طرف سے شہید کر کے وہ اپنا کام تمام کر رہے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں زندہ قوم. یہ دیکھیں، یہ جب خبر نکلی ہے تو ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، عورتیں، مائیں، بہنیں، سبھی جو ہے نا وہ کس طرح تڑپ کے وہ باتیں کر رہی ہیں، تڑپ کے اس کے بارے میں جو نا. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. جی تو جو اب یعقوب صاحب آتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ کالر ہیں. میں سنتا رہتا ہوں اکثر، ہر پروگرام میں وہ تشریف لاتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت جیسا میسج ہم سب کے لیے دے کے جاتے ہیں، پوری قوم کے لیے دے کے جاتے ہیں. صحیح، آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور اس وقت ہر کالر بلکہ ہر ملت جعفریہ کا ہر بچہ، بزرگ، مائیں، بہنیں، ہم سب جو ہیں ہمارے دل افسردہ ہیں اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ظالم کیا سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قلم میں کتنی بڑی طاقت ہے. اب کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ فدا حسین بخاری صاحب ہیں. بہت شکریہ قبلہ آپ کا. جی میں نے ابھی خبر سنی ہے آزاد ٹی وی کے توسط سے ہی کہ ہمارے پروفیسر سبت جعفر صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ پھر یزیدی ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے ایک امام زمانہ کے سپاہی پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. شہادت ہمارا ورثہ ہے. شہادت مکتب اہل بیت کا ورثہ ہے. ہم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری تک اور پھر ان کے پیروکار اور کربلا کے شہداء، پھر اسی طرح بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، اور آج تک ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور یہ اسی لیے ہے کہ ہم
محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، اور یہ جو یزیدی سوچ رکھنے والے ہیں اور یزیدی فکر رکھنے والے ہیں، خداوند عالم ان کو نیست و نابود کرے۔ یہ ملعون وہی خارجی سوچ رکھنے والے ہیں، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو محراب میں شہید کیا۔ یہ وہی سوچ ہے جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اسی سوچ اور فکر کے یہ حامل افراد ہیں جو مسلسل ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی کوئٹہ کے جو مظلوم شہداء ان کا غم نہیں بھولے تھے کہ عباس ٹاؤن کراچی میں ظلم کیا گیا، لاہور میں ایک ڈاکٹر کو شہید کیا گیا، اور آج ایک عظیم شخصیت جو پروفیسر ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام کا ایک سپاہی اور ان کی شان میں قصیدے پڑھنے والا، اور یہ جو ان کا مشہور قصیدہ تھا کہ جب امام آئیں گے تو ہم ان کو اپنا دکھ درد اور حال زندگی سنائیں گے، لیکن وہ شہید اس سے پہلے ہی ائمہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، وہ تو زندہ ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسی موت دی کہ جو قابل فخر موت ہے، لیکن جن ظالموں نے ان پر حملہ کیا انہوں نے اپنے لیے اپنی جہنم خرید لیا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان ظالموں کی رسی کو مزید دراز نہ فرما۔ یہ ملک میں، ہمارے ملک عزیز پاکستان میں، یہ لوگ علم کے بھی دشمن ہیں اور یہ ملک کی خوشحالی کے بھی دشمن ہیں، یہ ملک کے امن و امان کے بھی دشمن ہیں۔ ان کی دہشت گردی سے نہ کوئی عالم بچا ہے، نہ کوئی ذاکر بچا ہے، نہ کوئی پروفیسر بچا ہے، نہ کوئی ایسی شخصیت جس کا معاشرے میں اثر و نفوذ ہوتا ہے۔ یہ علم کے بھی دشمن ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں کہ جو خارجی سوچ رکھتے ہیں اور ہر اس چیز کو بجھا دینا چاہتے ہیں جو علم کی روشنی پھیلاتا ہے۔ جو اس معاشرے میں پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا کوئی اس ملک کا دفاع کرنے والا ہے، یہ ہر طرح سے حملے کر رہے ہیں۔ اور یہ مت بھولیں کہ خداوند عالم کا ایک نظام اور سسٹم ہے، وہ کافروں کو مہلت دیتا ہے کہ جی بھر کے وہ گناہ کر لیں، لیکن جب پروردگار کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے صدام لعین جیسے لوگ جو ہیں وہ خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ ہم ایک مرتبہ پھر تمام مومنین کی خدمت میں، تمام علماء کرام کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً شہید پروفیسر سبتے جعفر صاحب کے جو پسماندگان ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ وہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دعا وہ ہے کہ خداوند عالم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور سبتے جعفر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آج 5 جمادی الاول ہے، بعض ملکوں میں شاید پاکستان میں بھی، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، تو میں کہوں گا اے بی بی، اے شہیدوں کی وارث بی بی، اے سیدہ زینب، ایک اور فرزند آپ کا شہید ہوا، اور آپ کے ساتھ اور آپ کے شہیدوں کے ساتھ ملحق ہوا۔ آپ نے کربلا کا پیغام پہنچایا، مشکلیں سہیں، کوفہ و شام کے درباروں میں آپ نے یزیدیت کو بچھاڑ دیا اور حسینیت کا پرچم بلند کیا۔ آپ کے روحانی بیٹے اسی طرح آپ کا ذکر کرتے ہوئے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے
محمد و آل محمد کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے پاکستان کی سرزمین جو ایک کربلا کا نمونہ پیش کر رہی ہے، وہاں یہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قربانیاں قبول کیجئے۔ اس طرح آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے بھائی کی لاش کے نیچے دے کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا تھا، پروردگار اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک چھوٹی کربلا میں جو قربانیاں شیعہ قوم دے رہی ہے اور ان یزیدی ہاتھوں کے ذریعے یہ جو ہمارے شہید قربان ہو رہے ہیں، پروردگار ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور پاکستان کی ملت جعفریہ کو سربلند فرما اور ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرما اور ان کافروں اور ظالموں اور یزیدیوں کو نیست و نابود فرما اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو راہ راست پر لے کر آ اور پاکستان کی جو ایجنسیاں اور جو امن و امان قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ پاکستان میں امن قائم کریں۔ اور یہ ہم حکومت وقت سے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار ان ظالموں کے ہاتھوں کو منقطع کر دے اور شہیدوں کے درجات کو بلند فرما۔ واہ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے تعزیت پیش کی اور تمام ملت جعفریہ کو اور امام زمانہ کو تعزیت پیش کی۔ اور ناظرین بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے، دیکھیں کہ کافروں کو پروردگار عالم مہلت دیتا ہے لیکن اس کے بعد جو ان کا حشر کرتا ہے تو فرعون کا جو ہے حشر ہمارے سامنے ہے، صدام حسین کا جو ہے حشر ہمارے سامنے ہے، تمام ظالموں کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ ہم ان کی یاد میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن وہ ہدایت ٹی وی میں کئی دفعہ آ چکے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا کلام سنیں اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا یہ ہدیہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے، سنتے ہیں ان کا کلام۔ شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، جزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، شفا شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے تو استعار، لپٹ جا قدموں سے بڑھ کر فطر سنا کر، خطاؤں کا خوف پیاری، شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، حبیب ابن مظاہر کی جو خاک پاس سر پر رکھ رہا ہے، جو شوق دیدار میں تو اپنے مکان کی چھت سے گر گیا ہے، جلا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو
عطا کریں گے۔ خدا نے بھی اپنے دین کی خاطر حسین سے لے رکھے ہیں بیٹے، سمجھ لے اچھی طرح سے راغب تجھے، اگر چاہیے ہے بیٹے تو آ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ بنایا رضوان کو تو نے درزی برائے تصدیق قول زہرا، پڑھی جو ملبوس کی ضرورت کبھی تیرے دین کو خدایا، قبا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ حسین کے بابا مرتضیٰ نے خرید لی مرضی الہی، وراثتاً بھی اصالتاً بھی ملکیت آل مرتضیٰ کی، رضا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ابھی سے بخشش کی بات کر لے، یہی تو سردار ہیں جنا کے، غلام زادہ بنا کہ تجھ کو سند غلامی کی گر نہ دیں گے، بتا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ہے دین اسلام کیوں پریشان، بقا کی ہے فکر تجھ کو کیسی، پکارتا کیوں نہیں اسی کو جو تیرا ہے کم سنی کا ساتھی، بقا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ مثال حر ان کے در پر آ جا، تیرے ہر ایک غم کا ہے مداوا، اے زندہ در گور دین احمد، بس اب نہ تاخیر کر خدا را، دوا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ حسین کو خاک مت سمجھیو، نہ اپنا
جیسا بشر ہی کہیو اگر یہ خود نور ہی نہیں ہے تو اپنے بارے میں فکر کی جو ضیا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے ادا کیا تو نے حق نصرت اگرچہ تو جنگ کر نہ پایا اے ظافر جن جو کام تیرے سپرد تھا تو نے کر دکھایا جزا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے۔ تھوڑا سا قابل غور یہ شعر ہے۔ عزائے شبیر کے مخالف تجھے یہ اعزاز تو ملے گا، عزائے شبیر کے مخالف تجھے یہ اعزاز تو ملے گا، کسی بھی عنوان کسی بھی صورت حسین کا سامنا کرے گا، سزا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے، اگرچہ ذمہ ہے مصطفیٰ کا علی و حسنین و فاطمہ کا، خدا بھی اجر اس کا دے گا پھر بھی ثنائے عباس با وفا کا، صلہ تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے، جناب زینب کے سر کی چادر حسین کا پیرہن ملے گا، تو اپنی بے پردگی سے دین محمد مصطفیٰ نہ گھبرا، بات تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے۔ مقطع کا بند ہے۔ جو کہہ رہا ہے تو سبت جعفر نئے نغمے مودت پائے سماعت جو آ کے بیٹھے ہیں اہل محفل تو بغیر مدحت گلا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے، صلہ تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے۔ صلہ تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے۔
شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، بقا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے. یہ الفاظ آپ نے سنے، یہ الفاظ نہیں، ہم سب کے دل کے جذبات ہے بے شک جو پروفیسر سبتے جعفر صاحب کی زبانی ہم نے سنے. ان کی شاعری کی کیا بات، ان کی جو آواز میں درد تھا اس درد کی کیا بات. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ یہ خادم حسین بول رہا ہوں بیلفاسٹ سے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ میں تعبیر پیش کرتا ہوں پروفیسر صاحب کی شہادت پہ، اور بس غم و غصے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ طالب جوہری صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک شروع کریں گے جد و جہد ان ظالموں کے خلاف. تو میرے خیال میں وقت آ گیا کہ انہیں کرنا چاہیے. بالکل، کیونکہ ظلم جو حد سے بڑھ جاتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے. بالکل. اور میرے خیال میں ہم نے بہت لاشیں اٹھا لی ہیں. اب ان سیاستدانوں کی لاشیں اٹھانے کا وقت ہے جن کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. اور میں اس کو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا کام ہے، پولیس کا کام نہیں ہے. جب دہشت گردی ملک میں آ جاتی ہے تو یہ فوج کا کام ہوتا ہے. اور فوج کے پاس سب کچھ موجود ہے اور انہیں پتہ بھی ہے، اور وہ خاموش ہے. چیف جسٹس کو بھی پتا ہے، وہ بھی خاموش ہے. تو یہ سب غدار ہیں اور ایک ہی دشمن کے دوست ہیں، جو ہمارا دشمن ہے، جو حسینیت کا دشمن ہے، جو حق کا دشمن ہے. اور اب ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. میں خود قتل و غارت کے بہت خلاف ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی کسی جانور کو بھی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائی جائے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ خود جانور سے بدتر ہیں، اور یہ خوخار جانوروں کو اب ہمیں صاف کرنا پڑے گا. یہ اس حکومت نے جو کیا ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب بھی آئے گی شیعہ قتل کیے جائیں گے، اور بے شمار شیعہ قتل کیے جائیں گے. کیونکہ آصف زرداری نے جو $7 ملین لیے ہیں وہ اسی کام کے لیے تھے جس کو چھپاتا. چلے بھائی، آپ اسی پہ رہیں، پروفیسر سبتے جعفر پر ہی رہیں. ابھی کوئی ہمیں سیاسی بات نہیں کرنی ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جزاک اللہ. صاحب کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ مصفی صاحب. آپ کو بہت بہت بی بی زینب الحسن کی صاحب پیدائش مبارک ہو. بہت بہت آپ سب کو ہر مومن. مگر بہت افسوس ہوا دیکھ کے بھی، کیا پیارا بھائی تھا میرا، اچھا پڑھتے تھے، اس کا حادثہ سن کے بہت افسوس ہوا. ماشاء اللہ، اللہ اچھا رکھے بس آپ لوگوں کو، ہدایت ٹی وی کو. خدا کوئی غم نردوسی آئے غم حسین کے. الہی آمین. جزاک اللہ. جی اچھا، بہت بہت شکریہ. میرے کو لیٹر ملا، اس کی کیا ضرورت تھی، مگر بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ اپنی عبادت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہدایت ٹی وی زندہ باد. شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. یا علی مدد. بہت شکریہ موسوی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا. جی وقار صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا جو پچھلے کالر ہماری تشریف لائے تھے، انہوں نے بات تو بہت خوبصورت کہی ہے کہ بھئی اب خاموش جو احتجاج ہے وہ بھی ہم کر کے دکھا چکے ہیں. جیسے قبلہ بخاری صاحب نے، فدا حسین بخاری صاحب نے، مولانا صاحب نے فرمایا کہ کوئٹہ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد عباس ٹاؤن کا ہوا. خاموش احتجاج بہت ہو چکا ہے، لیکن آج کا جو ہوا ہے یہ انتہا ہو چکی ہے. صحیح ہے، انتہا ہو چکی ہے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تو پوری ملت تشیع سے تعزیت کرتا ہوں. ہماری اتنی عظیم پرسنالٹی کو آج شہید کیا گیا. اور میرا نام توفیق رضا ہے، میں بیتفورڈ سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ. اور پروفیسر سبتے جعفر صاحب کا ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا. بالکل. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جس کی عین حرم حق میں ولادت
نہ وہ کہ لائے ارباب ارادت ہو جائے، جس کی غرض میں اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین غرض میں حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ لائے ارباب ارادت ہو جائے، جس کی عین غرض میں اللہم صلی اللہ محمد واجل فرجہم۔ بہت شکریہ برادر توصیف رضا ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا اور بہت ہی خوبصورت کلام بھی، اور بلکہ میرے ذہن میں وہ الفاظ سبت جعفر صاحب کے گونج رہے ہیں، بلکہ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ایڈوکیٹ سراج حیدر بول رہا ہوں۔ مجھے اپنا جو ہے ریکارڈ تعزیت سبت حسن جعفر صاحب کے لیے کرانا ہے، اور میں خود بھی ایک شہید کا پولیس انسپیکٹر سید نیاب حیدر کا بھائی ہوں، اور جس کی وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑا ہے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو ہارڈلی، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر مومن مومنات سے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور اب یزیدیت کا دور پاکستان میں شروع ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں کی جانوں کو ڈے بائی ڈے خطرہ ہو رہا ہے۔ آپ کے بھائی کہاں شہید کیا؟ بیسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ بتائیں گے آپ کے بھائی کو کدھر شہید کیا؟ میرے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کے بھائی کو کس شہر میں شہید کیا؟ انہی یزیدوں نے کرا، اور آج تک نہیں پتا چلا کہ کس نے کرا۔ وہ بھی ماشاءاللہ مومن تھا اور پولیس انسپیکٹر تھا۔ کہاں پہ تھے؟ کس شہر میں؟ اور ایڈوکیٹ بھی ہوں میں، تو مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا۔ کس شہر میں تھے آپ کے بھائی؟ میں کراچی میں تھا، نارتھ حیدر آباد۔ کراچی میں؟ جی جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی جی، تو میں بہت اور بہت اس وقت پریشان ہوں، اور تمام مومنات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت وہ کوآپریٹ کرے اور یونٹی کریں، اور جو بھی اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر سکتے ہیں تو پلیز کریں۔ اور میں ہدایت چینل کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ چل رہا ہے اور ہماری مدد کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سراج بھائی، اور ہم سب تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ سب کو صبر اللہ میاں عنایت فرمائے۔ آپ کے بھائی بہت بڑا سرمایہ آپ کا بھی جدا ہوا ہے آپ سے۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے ہدایت ٹی وی کی طرف سے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ بیٹا آپ کو اور جو مہمان محترم تشریف فرمائے ان کی خدمت میں بہت بہت سلامت کرتا ہوں۔ سجاد بخاری بات کر رہا ہوں ٹی سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سجاد بھائی۔ ہمیں آج اس اذیت اور جس دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہے جناب فقی جعفر صاحب کی شکل میں، آج ہمارا جو نقصان ہوا ہے، جس اذیت سے ہمیں دوچار کیا گیا ہے، اس کے لیے نہ تو الفاظ ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی موضوع استعمال جو ہے وہ ملتا ہے۔ بس یہی صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کیا
یہ بہت بڑا سپاہی جو آج ہم سے چھین لیا گیا ہے، خدا ان کے درجات بلند، یقیناً ان کے درجات بلند ہیں. وہ مشن میں ہی، امام کے مشن میں ہی ہر وقت ہر سفر ان کا امام کے مشن میں ہی ہوتا تھا، اور یقیناً ان کے درجات بلند ہیں اور خدا ان کے اور درجات بلند کرے. اور باصیت ایک ادنا سا فرد ہونے کے اس قوم کا اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے کی طرف ہی ہم آس لگائے، ان کی طرف ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا فرمان ہے اس وقت، کہ ملت جعفریہ کے سپاہیوں کو کیا کرنا ہے اس وقت. یقیناً یہ منتظر ہیں اپنے بزرگوں کے فرمان کے، اپنے علماء کرام کے فرمان کے، کہ بزدلی کی انتہا ہے کہ سید جعفر جیسی بے ضرر شخصیت، یہ یعنی کوئی اسلحہ لے کے گھوم رہے تھے وہ، یا وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا تھا، انہوں نے یا پہنچا رہے تھے. ان کا قصور یہی، صرف اور صرف یہی تھا کہ امام زمانہ کا نام لیتے تھے، علی بیت محمد والے محمد کا نام لیوا تھے، اور یہی ان کا سب سے بڑا قصور تھا. اور اس کی تلاش میں یعنی بزدلی کی انتہا دشمن کی کہ ایک بے ضرر انسان کو بھی برداشت نہ کر سکے، اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو اس کے لیے بہت بہت تعزیت ان کے. یقیناً ہم ان کے گھر والوں کو تربیت دیں گے اور وہ ہمیں تربیت دیں گے. وہ ایک ملت جعفریہ کا سرمایہ تھے، وہ کسی ایک گھر کا سرمایہ نہیں تھے. یقیناً وہ ایک قوم بہت بڑے فرد تھے، اور ان کی شکل میں جو نقصان آج ہمیں اٹھانا پڑا ہے، واقعتاً دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، بالکل اتنا ڈسٹرب ہوں اندر سے کہ جو ہے وہ بات کرنے کو جو ہے بھی نہیں مل رہا. تو انشاءاللہ ہم یہ آج جو ہمیں جو نقصان پہنچایا گیا ہے، میں اپنی حد تک کوشش کروں گا جہاں تک وہی جناب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے واقعہ جو قرآن میں واقعہ موجود ہے، ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک پرندہ جب وہ چونچ میں پانی لے کے جا رہا ہے تو اس کی حیثیت تو نہیں تھی، لیکن اس کی سوچ اور نیت تھی کہ میں کم از کم شامل تو ہو جاؤں گا. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ کم از کم انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ جو ہے ہم ان کے لائقین کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ. اور اجتماعی طور پہ بھی جو ایک لائق عمل ہونا چاہیے وہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اپنائیں گے. اب وہ دور نہیں ہے تو وہ زندہ ہیں انشاءاللہ. وہ اپنے کلام کی شکل میں، اپنی شخصیت کی شکل میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ہم انہیں اسلام پیش کرتے ہیں. خدا حافظ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ اٹلی سے شامل ہوئے تھے. جی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے جی. وہ انشاءاللہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے کلام کے ذریعے. اور ہم چونکہ وہ ایک ہدایت فیملی کے ہی ممبر تھے، اور آج دیکھ لیں ہدایت فیملی ہماری جو نا کس طرح پریشان، ہر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو الفاظ نہیں مل رہے. الفاظ کہاں سے ملیں گے جب اتنا بڑا دکھ آپ کو ایک دم سے آپ کے اوپر پہاڑ گر جاتا ہے، تو پھر الفاظ تو نہیں ملتے. بالکل. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا نام ڈاکٹر امتیاز فرادی ہے، میں بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں. اس میں بیٹے آپ جیتے رہی ہیں. آپ کے مہمان کو سلام. بس کیا بتائیں کہ صبح یہ جب خبر سنی تو ایسے ہی لگا جیسے کوئی بجلی گونگی ہے. پروفیسر سبت جعفر اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ تھے. وہ ایک ہی وقت میں ماہر تعلیم، شاعر، ادیب، اور شاعر بھی اس درجے کے، اس کمال کے کہ اس کو اس کمال تک پہنچنے میں کسی کو ایک عہد لگے گا. وہ ایک عہدساز شخصیت تھے. ان کا ہر کلام جو ہے وہ اپنی چھاپ رکھتا تھا، اپنی شناخت رکھتا تھا. اور انہوں نے سرکار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات علی صفات میں سلام بھی لکھا، نوحے بھی لکھے اور مرثیے بھی لکھے. اور اس وقت بجائے اس کے کہ مجھے جو چند گھڑیاں ملی ہیں ان میں مذمت کروں، مذمت تو تمام فرشتگان پروردگار کر رہے ہوں گے ان قاتلوں کی جو محب اہل بیت بالکل بے جرم و بے خطا قتل کر دیے گئے. اور یہ جو سبت جعفر صاحب کا قتل ہے یہ ایک عہد کا قتل ہے. انہوں نے اس اپنی زندگی میں جو خدمت کی، ملت تشیع کی،
وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مجھے ان کی 2 سال پہلے کی ایک میٹنگ یاد آ رہی ہے جب وہ یہاں پہ برطانیہ میں آئے تو انہوں نے احوال بیان کیا اپنے سفر کربلا کا. جب وہ پہلی بار وارد کربلا ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ میں نے سلام تب لکھا. وہ میں ان کا احوال جو ہے ان کے شعر کی صورت میں آپ کو پیش کرتا ہوں, آپ کو پڑھیے. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. فرماتے ہیں اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے, اترے تھے اس زمین پہ اچھے غری کے تارے. اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر, خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے, تسلیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک, مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے. حر اور حبیب جیسے اور احبا مارے گئے سبھی یہیں پر انصار شاہ علی کے, مارے گئے یہیں پر بے دردی و ستم سے زینب کے دونوں پیارے, مسلم کے دونوں بیٹے. کہتے ہیں پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں, عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے. یعنی انہوں نے اپنے کلام میں جو کچھ بیان کیا وہ تمام ملت تشیع کو پتا ہے. ایک ماہر تعلیم کے ساتھ ساتھ جس پائے کے وہ شاعر تھے, مسیح گو تھے. میری دعا ہے ملت تشیع ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرے, اور پروردگار ہمارے جو باقی علماء ہیں ان کو اپنے امان میں رکھے. باقی شعراء جو ہیں ان کا ثانی اس زمانے میں نہیں ملے گا. آپ سب سے گزارش ہے ان کی زندگی تندرستی اور سلامتی کے لیے دعا کیجیے, اور خاص طور پہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کو اللہ پروردگار ان کے شر سے محفوظ رکھے. دعا میں یاد رکھیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب. اور یہ وہ اشعار ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو میرا سبت جعفر کی ایک فیوریٹ, جو مجھے بے انتہا پسند ہے. اگر آپ یہ پورا کلام سنیں تو آپ روئے بغیر نہیں رہ سکتے. اتنی گہرائی اس کلام میں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پورے کربلا کا نقشہ اس پورے سلام میں بھیج دیا یا لکھ دیا, انہوں نے قلم بند کر دیا ہے, چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے. اور بہت ہی خوبصورت ان کا یہ کلام تھا, اور اس میں جو جذبات تھے ان کے وہ بیان سے باہر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب, آپ آئے اور آپ نے یہ کلام ہمیں پڑھ کے ان کا سنایا. ناظرین, صبح ہدایت میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, بہت جلدی واپس آئیں گے. آپ سب بھی پروفیسر سبت جعفر کے کلام نوحے منقبت مرثیہ لے کر آئیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم فقط سلام پیش کرتے ہیں, ہم سب کے دلوں میں اس وقت بہت درد ہے, اور جس طرح سب تمام ناظرین کہہ رہے ہیں کہ بجلی گر گئی ہے, واقعی ملت جعفریہ پر ایک بہت بڑی بجلی گر گئی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہم سے چھین لیا گیا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.